क्लास का आगाज कर लेते हैं। क्लास का आगाज कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आति नफ़्स तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 16 से देखेंगे। सब लोग माइक म्यूट रख के इंशाल्लाह सुनेंगे और इसको साथ साथ दोहराते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके पास पेंसिल्स और नोटबुक्स होंगी कि आप इसको साथ साथ लिख लें कवायद को, जो इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखते जाएंगे और इसको रिवाइज करते जाएंगे इंशाल्लाह। आज लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज के लेसन में हम इंशाल्लाह मद की पहली दो इकसाम देखेंगे, यानी मद वाजिब मुत्तसिल और मद जायज़ मुनफसिल। इसका कायदा एक दफ़ा बता देती हूँ कि मद वाजिब मुत्तसिल किसे कहते हैं। मद कहते हैं खींचना, वाजिब वो मद जो वाजिब है, जिसको खींचना ही खींचना है, मुत्तसिल एक ही कलमा में। तो इसका कायदा क्या बनेगा, हरफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो मद वाजिब मुत्तसिल होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। रिपीट कर रही हूँ, हरफ मद्दा कौन से हमने देखे थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा, इनमें से कोई भी एक हर्फ आ सकता है। उसके बाद हमने देखना है हमजा हो और उसी कलमा में हो। शर्त क्या है, ये दो चीजें एक ही कलमा में मौजूद हो तो मद वाजिब मुत्तसिल होगा। ठीक है, और इसकी मिकदार हमने क्या देखी थी, इसको 4 हरकत के मुताबिक, यानी 2 अलिफ और 4 हरकत के मुताबिक इसको हमने लंबा करके पढ़ना है इंशाल्लाह। दूसरा हम देख रहे थे मद जायज मुनफसिल। इसको देखेंगे वो मद जो जायज है, जिसको लंबा करना है। मुनफसिल फसल से है, फासले से है, यानी ये 2 कलमा में होगी। ठीक है, इसमें सेम चीज है, हरफ मद्दा को देखना है और उसके बाद हमजा को देखना है। ये दोनों 2 कलमा में है, यानी हरफ मद्दा पहले कलमा के आखिर में मौजूद हो और हमजा दूसरे कलमा के शुरू में मौजूद हो तो क्या होगा, मद जायज मुनफसिल इंशाअल्लाह। ठीक है, इसकी भी मिकदार तवस्सुत है, यानी 4 हरकत के मुताबिक इसको हम लंबा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजन्नातिन अल्फाफा। इसमें देखें क्या है, वजन्नातिन, नून मुशद्दद का गुन्ना। क्यों यहाँ पे गुन्ना क्यों है, क्योंकि नून के ऊपर शद आ गई है और जिस नून यमीन के ऊपर शद आ जाती है तो वो लाजिम गुन्ना बन जाता है। उसके बाद देखें नून के ऊपर आप अगर स्क्रीन देख लें, काइंडली इसको जूम इन कर दें ताकि इनको क्लियर नजर आ जाए। जन्नातिन यहाँ पे अलिफ सगीरा है। अलिफ सगीरा का मतलब क्या होता है, खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है, तो इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो यानी ये भी मद है, मद की किस्म है, लेकिन ये मद असली है जो अपनी जाती और असली मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाती है। ठीक है, यानी एज इट इज पढ़ी जाती है, जो लिखा हुआ है हमने उसको उतना ही पढ़ना है। इसके अंदर कोई सबब यानी कोई भी हम एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है कि हम इसको ज्यादा लंबा करें। ठीक है, तो जन्नातिन गुन्ना भी करेंगे और नून को लंबा भी करेंगे एक अलिफ के बराबर। उसके बाद देखिए जन्नातिन अल्फाफा, यहाँ पे 2 कसरा आ रहे हैं और कसरा के बाद हमारे पास हमजा आ रहा है। तो यहाँ पे नून साकिन और तनवीन के कवायद को जब हम देखते हैं तो नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पे इजहार होता है, यानी हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, और यहाँ पे गुन्ना नहीं होता। मैम आपकी आवाज आना बंद हो गई है। जी वो सॉरी नेट का इशू है, सॉरी जी। हम देख रहे थे कि वह जन्नातिन अल्फाफा, इसमें देखा हमने कि नून मुशद्दद का गुन्ना अलिफ मद्दा है, अलिफ सगीरा है तो खड़ा जबर है, इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। जन्नातिन अल्फाफा यानी
تن ال، یہاں پہ حمزہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد الفا، یہاں پہ بھی مد ہو رہی ہے. کوئی غور و فکر کرے تو یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ایک الف کے برابر والی مد ہو رہی ہے، یعنی مد اصلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو ایک الف کے برابر پڑھ رہے ہیں. فا الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نون مشدد کا گنہ. یوم الفصل کا یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، جو کہ ہم اس کو ایک الف کے مطابق جو ہے اس کو کھینچیں گے تو یہ مد اصلی ہوگا. یاد رکھیں مد اصلی کیا ہوتی ہے؟ مد اصلی حروف مدہ پہ ہوتی ہے، جو کہ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے، زیر آ جائے. تو یہاں پہ مد اصلی ہوتی ہے، اس کو ایک الف کے مطابق بڑھا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نی قوتا، سیم الف مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں قاف کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہی ہے اور تا دو زبر ہے، تو جب ہم اس کو وقف کر دیں گے تو یہ ایک الف کے برابر پڑھی جائے گی، یعنی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ بن جائے گا. آگے چل لیں. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس میں دیکھیں یوم ینفخ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد باقی 15 حروف میں سے فا آ رہی ہے، جبکہ اخفا ہوگا. جو کون سے باقی حروف ہیں؟ حروف یرملون اور الف با اور حروف حلقی. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے فا آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اخفا کر رہے ہیں. اور اخفا باریک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ فا باریک حرف ہے. الف تأتون افواجا، سیم الف مدہ ہو رہا ہے ان دونوں میں. آگے چلتے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، یہاں پہ دیکھیں مین قاعدہ مد کا کون سا ہے؟ سماء. کس طرح ہے؟ یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد واجب متصل ہے. کیوں؟ دیکھیں سما، سین کے اوپر زبر، اس کے بعد میم زبر الف. یہ مد کیوں ڈلی ہے؟ کیونکہ یہ الف مدہ تھا، میم زبر الف ما، اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے، اور یہ ایک ہی کلمہ ہے سما، آسمان. تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ دو کلمہ نہیں ہے، تو اس لیے مد واجب متصل. آپ سے پوچھا جائے، سوال یہاں پہ آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، سماء پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے مد واجب متصل. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کو لمبا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہوگا، دوسرا اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کو 4 حرکات کے مطابق لمبا کریں گے، 2 الف کے مطابق. ٹھیک ہے، اب وابا سیم الف مدہ ہوگا اس میں. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ان سب میں بھی جبالا، با الف مدہ، کا الف مدہ، سرابا، سرابا دونوں میں الف مدہ ہو رہا ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یہاں پہ رک کے دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو مرصادا کلمہ ہے، اس میں را ہماری جو ہے باریک ہو جاتی ہے. کیونکہ قاعدہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ را ساکن کے بعد، را ساکن سے پہلے جو ہے وہ کسرہ آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے، تو ہم باریک کرتے ہیں. جبکہ یہ قاعدہ ایک ایسا را کے قواعد میں ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے، لیکن را ساکن کے بعد موٹے حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ موٹا پڑا جائے گا را. ٹھیک ہے، میرو سودا خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور تکرار بھی ہوگی اس میں. ان نون مشدد کا گنہ، جہنم نون مشدد کا گنہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں آگے. للطاغین مآبا، اس میں دیکھیں طا الف مدہ، غین مآبا، آبا الف مدہ دونوں میں. لابثین فیہا احقابا، اس میں جو ہم نے مد کی دوسری ہم نے قسم دیکھی ہے مد جائز منفصل. یہاں پہ فیہا احقابا، یہاں پوچھا جائے مد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں گے ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ پہلا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پہ مد لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا جواب کیا ہوگا؟ یہ مد کون سی مد ہو رہی ہے؟ تو مد جائز منفصل. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ 2 کلمہ میں ہے منفصل.
حرف مدہ ہا ہے اور اس کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے لیکن دیکھیں وہ احقابہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. فیہا ایک کلمہ ہے، احقابہ دوسرا کلمہ ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ فیہا احقابہ مد جائز منفصل. ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 حرکات. نیکسٹ آیت. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اس میں دیکھیں لا الف مدہ، یذو واو مدہ، قو واو مدہ، فیہا الف مدہ، بر را موٹی، داؤں یہاں پہ ادغام مع الغنہ. یہ قواعد الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے گئے ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ادغام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دو زبر کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں اور گنہ بھی ہو رہا ہے. داؤں گنہ کسے کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ٹھہر رہے ہیں، ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں لیکن ٹھہر رہے ہیں. تو داؤں ولا لا الف مدہ، شرابہ دونوں میں الف مدہ. نیکسٹ آیت. إلا حمیما وغساقا. زیادہ تر دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں سین میں صاد پڑھا جاتا ہے، غساقا اس طرح نہیں پڑھیں گے. سین ہمیشہ سیٹی والا اور باریک پڑھا جاتا ہے. الا یہاں پہ الف مدہ اور ہے، حمیما یہاں پہ ادغام مع الغنہ، اور غساقا سین باریک اور سا اور قاف میں الف مدہ. نیکسٹ آیت. جزاء وفاقا. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ جزاء دو قاعدے اکٹھے ہو رہے ہیں. جزا یہاں پہ کیا؟ مد واجب متصل. کیوں؟ حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں جزا جزا ہے تو یہ ایک ہی کلمہ میں زا الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد واجب متصل ہو رہا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 حرکات کے مطابق. اسی طرح حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام ہوگا، اور ادغام کون سا ہوگا؟ گننے والا، ادغام مع الغنہ. وی واو کے نیچے کسرہ ہے، اس کو بہت شارٹلی ادا کریں گے. وفاق فا اور قاف میں الف مدہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. انہم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد کا گنہ. اس کے بعد ہم کانو یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اظہار شفوی؟ ہم کل کے لیسن میں دیکھ چکے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی حرف میں سے کون سا حرف ہے؟ کاف ہے. تو اس میں اس لیے اظہار شفوی ہو رہا ہے، ہم میم کے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں. کانو یہاں پہ واو مدہ. اب یہاں پہ آپ اگر اسکرین پہ اپنے دیکھیں اور قرآن میں دیکھیں، الف کے اوپر ایک چھوٹا سا سائلنٹ کا نشان ہے، وہ ایک اضافی ہے. ٹھیک ہے، الف کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے مقصد، یعنی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ صرف خوبصورتی قرآن کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں لا الف مدہ، یا را موٹی پڑی جائے گی. کیوں موٹی پڑی جائے گی؟ کیونکہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو را ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے. جو پہ واو مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے. زیادہ تر یہ زبر لمبی کر دیتے ہیں ہم، لمبی ہو جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، تو نون کی زبر کو انسرکل کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. حسابہ ہا باریک، سا اور با دونوں میں الف مدہ ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں آگے اگلی آیت. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. یہاں پہ دیکھیں وَكَذَّبَ زبو سیم جو میں آپ کو پیچھے بتا رہی تھی، کانو پہ بھی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے. تو اسی طرح بو کے آگے بھی واو مدہ ہو رہا ہے لیکن الف ایک سائلنٹ کے نشان اوپر ہے، تو یہ اضافی ہے. کلیئر. اس کے بعد بی آ یا دونوں میں آ اور یا پہ الف مدہ. تینا نا پہ الف مدہ. ذا اور با پہ کیا ہے؟ الف مدہ. نیکسٹ آیت. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اس میں دیکھیں وَكُلَّ لا لمبی نہیں ہوگی، زیادہ تر یہ لمبی کر دی جاتی ہے. شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار حلقی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دو تنوین کے بعد حمزہ آ رہی ہے اور حمزہ کن حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ تنوین ہے اور
تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سوئی نہ ہو، سوئی پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا لین ہو رہی ہے. یا لین کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ یا لین اور واو لین. جب واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح تو تئی، تو یہاں پہ سوئی سوئی. ٹھیک ہے. نا پہ کیا ہے؟ الف مدہ. کتابہ دونوں پہ جو ہے الف مدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا، ذوقوا میں واو مدہ ہو رہی ہے. فلن نزيدكم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنے میں تو نون مشدد کا گنہ ہے، لیکن اگر ہم پیچھے دیکھیں تو نون ساکن بھی ہے. تو نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو ہم اس میں ادغام مع الغنہ کریں گے. یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس میں ادغام کریں گے، اور اگر یومن حرف آ رہے ہیں تو ہم گنہ بھی کریں گے. تو فلن نزیدکم، ٹھیک ہے، اس میں گنہ ہوگا. نزیزی یا مدہ، دا کم اللہ، کم اظہار شفوی. کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ با اور میم کے علاوہ حروف میں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اللہ الف مدہ ہے، عذابہ دونوں میں الف مدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ ہماری 15 آیات آج کی لیسن کمپلیٹ ہو چکا. اس کے آپ نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے. جو قواعد سیکھے ہیں اس میں آپ نے، ہم لوگوں نے مد کے دیکھنے تھے تو مد کے الحمدللہ دونوں جو اقسام ہم نے دیکھی تھی، مد واجب متصل اور مد جائز منفصل، ان کی دونوں کی ایگزامپلس بھی ہمیں دونوں ایک ایک ملی الحمدللہ. اور میم اور نون کے جو قواعد ہم کل سے دیکھتے آ رہے تھے وہ الحمدللہ آج بھی ہم نے ریوائز کر لیے، اور آج ہم نے حرف مدہ کو بھی دیکھا اور حرف لین کو بھی دیکھا انشاءاللہ. تو کل کا لیسن جو انشاءاللہ ہوگا وہ آپ کا آیت نمبر 16 سے 30 تک ہوگا، جس کے اندر آپ جو ہے مد واجب مد جائز کو ریوائز کریں گے اور نون اور میم کے قواعد کو ایک دفعہ گو تھرو کریں گے اس سے انشاءاللہ، اور اپنے لیسن کو 5 ٹائمز انشاءاللہ دہرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.